बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद से इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट। इस्लामाबाद के बाखबर हलकों का दावा है कि एपेक्स कमेटी के इजलास में खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला और इमरान खान के खिलाड़ी अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान की गैर कानूनी और गैर आइनी कैद का दबंग अंदाज में जिक्र कर दिया। अली अमीन गंडापुर के पुरजोर मौक़िफ़ के बाद मरियम नवाज साहबा गुस्से में आ गईं। इस मौके पर इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से अहम तरीन मशवरा भी अली अमीन गंडापुर साहब को दे दिया गया और आइंदा 72 घंटे हैं वो मुमकिना NRO, मुमकिना डील या फिर पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल के हवाले से इंतहाई अहम करार दिए जा रहे हैं। दो बड़ी डेवलपमेंट इससे पहले आपके सामने रखेंगे जो कि इन तमाम तर चीज़ों को कनेक्ट करेंगी। सबसे पहले इमरान खान का पाकिस्तानी कौम के नाम इंतहाई अहम तरीन पैगाम, और इमरान खान का पैगाम आप तक पहुँचने से रोकने के लिए हुकूमत की जानिब से फायरवॉल इंस्टॉल की गई है। सोशल मीडिया ऐप्स को जो है वो डाउन कर दिया गया है। इसके साथ साथ तमाम तर हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। VPN बंद कर दिया गया है ताकि आप तक इमरान खान का पैगाम ना पहुंच सके। अगर आपने इमरान खान का पैगाम सुनना और लोगों तक पहुंचाना है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी कीमती राय से नवाजें। इसी सूरत हाल के अंदर ही, ऐसी सूरत में ही आप तक हर नई वीडियो पहुंच पाएगी और आप तक इमरान खान का पैगाम भी पहुंचेगा। इमरान खान ने कहा 24 नवंबर को एहतजाज में शिरकत न करने वाले रहनुमा खुद को पार्टी से अलहदा समझें। इमरान खान ने ये हदायत जारी कर दी हैं। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर उनकी जानिब से कहा गया है कि हर शख्स 24 नवंबर को होने वाले एहतजाज में शिरकत को यकीनी बनाए। अगर कोई भी PTI रहनुमा या उम्मीदवार जलसे में शिरकत की यकीन दहानी नहीं करा सकता तो खुद को पार्टी से अलहदा तस्वुर कर ले, क्योंकि यही वो फैसला कुन वक्त होगा जब पूरी कौम आज़ादी के लिए निकलेगी। बयान में यह भी कहा इमरान खान ने कि कौम इस फैसला कुन मौका पर किसी किस्म का कोई भी बहाना कबूल नहीं करेगी। इमरान खान ने इस एहतजाज को पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए एक सुनहरी मौका करार देते हुए कहा कि गुलाम कौमें आखिरकार तबाह हो जाती हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने 8 फरवरी के इंतखाबात में मुबैना धांधली का भी हवाला दिया। अब ये TV चैनल्स और अखबारात इसको मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हम आप तक इसलिए पहुँचाते हैं कि इनकी नीयत आप तक पहुँचे कि किस तरह से, हालांकि इमरान खान ने अपने इस ट्वीट के अंदर इसको धांधली कहा, मुबैना धांधली नहीं कहा, लेकिन रिपोर्ट इसी तरह से करते हैं। तो जनाब, धांधली का हवाला देते हुए इमरान खान ने कहा कि वो पूरी कौम को एहतजाज में शरीक होने की दावत देते हैं, क्योंकि मुल्क में जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील जो है वो ठोंकी जा रही है। इमरान खान का कहना था कि 24 नवंबर को आप सब इसी जोश और वलवले के साथ निकलें जिसका मुजाहरा आपने 8 फरवरी को किया था, जब आप तमाम तर रुकावटों के बावजूद अपने वोट की ताकत दिखाने के लिए निकले थे। उन्होंने मुल्क में जमहूरियत के बुनियादी सतूनों, कानून, साफ और शफाफ इंतखाबात और आज़ादी इजहार पर कदगन के ऊपर जो कदगन लगाई, उस पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि मेरे बयानात नशर करने पर मुकम्मल पाबंदी है। मीडिया को सख्त निगरानी में काम करना पड़ रहा है। और मज़ीद उन्होंने ये भी कहा कि इंटरनेट सर्विसेज में तातुल की वजह से मुल्क को रवां साल 550 अरब रुपए का नुकसान हो चुका है। अहम तरीन पैगाम, तवील तरीन पैगाम, उन्होंने कहा कि PTI वर्कर्स की जबरी गमशुदगियों, उन पर होने वाले तशद्दुद और जुल्म पर उन्होंने अफसोस का इजहार किया। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे वाक़यात हमारे सिक्योरिटी इदारों की बदनामी का बायस बन रहे हैं। इमरान खान ने अपने पैगाम में मुज़ाकरात के हवाले से कहा कि मैं हमेशा मुल्क की खातिर बातचीत के लिए तैयार रहा हूँ, और इससे पहले शेख वकास अकरम ने भी कहा था कि जो है वो ये बयान आ गया सामने और हदायत भी जारी होगी, लेकिन इस वक्त PTI और हुकूमत के दरमियान किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे और ना उन शराइत के बगैर किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात होंगे जो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुसलसल जो है वो पेश की जा रही हैं, और एहतजाज जो है वो किसी सूरत ख़त्म नहीं किया जाएगा। दूसरी जानिब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने एपेक्स कमेटी से खिताब किया। उन्होंने कहा कि जो भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी में रुकावट बनेगा, हमें काम से रोकेगा, उससे नताइज भुगतना होंगे। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी की जंग में हर पाकिस्तानी सिपाही है, कोई यूनिफॉर्म में है, कोई यूनिफॉर्म के बगैर। हम सब ने मिलकर दहशतगर्दी के नासूर से लड़ना है। हम सब पर आईने पाकिस्तान मुकद्दम है। जी हाँ,
یہ بڑا امپارٹنٹ جملہ ہے، آپ نے اس کے اوپر کمنٹ بھی کرنا ہے آرمی چیف صاحب کے اس بیان کے اوپر جو انہوں نے کہا کہ ہم سب کے لیے آئین پاکستان مقدم ہے، اور آپ نے بتانا ہے کہ کیا پاکستانی عدلیہ، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ گزشتہ 2.5 برسوں سے آئین پاکستان پر عمل کر رہی ہے یا نہیں۔ یہ رائے آپ نے ضرور دینی ہے، کیونکہ بہرحال آرمی چیف صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہم سب پر آئین پاکستان مقدم ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین ہم پر پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سیکیورٹی کی ذمہ داری عائد کرتا ہے، اور اگر کوئی سیکیورٹی میں رکاوٹ بنے گا، ہمیں اپنا کام کرنے سے روکے گا، تو اسے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ یقینی طور پر یہ بات انہوں نے دہشت گردوں کے حوالے ہی سے کہی، کیونکہ جو ٹی وی چینلز اور اخبارات اس طرح سے پورٹرے کر رہے ہیں کہ، اور یہ ہو بھی نہیں سکتا، کیسے ہو سکتا ہے کہ اس قسم کی بات پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے متعلق کی جائے؟ نہ تو وہ سیکیورٹی تھریٹ ہیں، نہ ہی وہ دہشت گرد ہیں، پاکستان کی سب سے بڑی مقبول ترین عوامی سیاسی جماعت کے رہنما ہیں، اور جناب اپنا آئینی حق استعمال کر رہے ہیں، جو کہ آئین انہیں دیتا ہے کہ آپ پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، جلسہ جلوس کر سکتے ہیں، یہ آپ کا حق ہے۔ اور یہ آرمی چیف صاحب نے بھی کہا کہ آئین ہم سب کے اوپر مقدم ہے۔ تو جناب صورتحال بڑی دلچسپ ہے۔ دوسری جانب جناب کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے احتجاج کے لیے اس مرتبہ بڑے ڈفرینٹ انداز میں تیاریاں کی ہیں۔ اخراجات کے لیے رقوم بھی تقسیم کر دی گئی ہیں، خاص طور پر جو ہے وہ ارکان اسمبلی کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر مکمل طور پر انہیں بجٹ دیا گیا ہے، اور ترجمان نے کہا ہے کہ علی امین اور دیگر سب لوگ جو ہیں وہ احتجاج کے لیے اخراجات کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہیں۔ شیخ وقاص اکرم صاحب نے باقاعدہ طور پر یہ بیان جاری کیا، انہوں نے کہا کہ میں نے بھی اپنے حلقے میں یہ اعلان کیا ہے کہ جس کو احتجاج کے لیے جو چیز بھی چاہیے وہ مجھے کہے۔ یعنی کسی ٹی وی چینل نے اگر ایسا کوئی پروپیگنڈا کرنے کی کوشش کی تو یہ بات سب کے سامنے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کہہ چکی ہے کہ جی جناب بالکل، ہم نے چندہ اکٹھا کیا، ہم خرچہ کر رہے ہیں، ہم نے بجٹ بنایا اور ارکان کے اندر بجٹ تقسیم کر رہے ہیں، اور ہر صورت جو ہے وہ ہم احتجاج کریں گے۔ دوسری جانب ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے خبر آتی ہے جناب کہ اس میں علی امین گنڈا پور صاحب نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کا معاملہ اٹھایا۔ ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ ایپیکس کمیٹی کے اس اجلاس میں اس وقت جو ہے وہ ایک ڈفرنٹ صورتحال پیدا ہوگی جب عمران خان کی غیر قانونی حراست اور پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج پر پابندی کا معاملہ علی امین گنڈا پور نے اٹھایا، اور اس حوالے سے تصدیق بھی ہو گئی کہ علی امین گنڈا پور نے اپنے لیڈر کے لیے، اپنی جماعت کے لیے آواز بلند کی۔ انہوں نے کہا کہ میں ہمیشہ اپنے لیڈر، اپنی جماعت اور حقوق کے لیے، عوام کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا ہوں، اور ذرائع کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ انہوں نے یہ بات اسٹیبلشمنٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہی۔ جی ہاں، اسٹیبلشمنٹ سے کیا مراد ہے؟ آرمی چیف۔ جی ہاں، انہوں نے یہ بات آرمی چیف کو مخاطب کرتے ہوئے کہی۔ یقینی طور پر یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے، اور جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ زیادہ تر جو شرکاء ہیں انہوں نے جواب جو انہیں دیا گیا اس سے اتفاق کیا، اور لیکن انہوں نے جو ہے وہ معتبر جو ذرائع ہیں وہ تصدیق کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے غیر قانونی حراست کے خلاف پاکستان تحریک انصاف کے احتجاج کے حق پر زور دیا، اور انہیں پھر یہ کہا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہ یہ معاملہ ایک الگ اجلاس میں زیر بحث لایا جائے گا، جہاں اس مسئلے پر مزید بات کرنے کا موقع دیا جائے گا، کیونکہ ان کے ساتھ بالکل محسن نقوی صاحب بھی بیٹھے تھے جو کہ ترجمان ہیں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے۔ اچھا، پھر جناب کچھ دیگر ذرائع اس کی تصدیق کچھ یوں کر رہے ہیں کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب نے نہ صرف آواز اٹھائی، بلکہ جب انہوں نے آواز اٹھائی تو جناب مریم نواز صاحبہ بھی بولی، غصے میں وہ آ گئیں۔ علی امین گنڈا پور نے بڑے پرسکون انداز میں جواب دیا، اور ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور کو ایک رکن کی جانب سے، اس ایپیکس کمیٹی کے رکن کی جانب سے جن کا تعلق پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے انتہائی قریب ہے، کچھ لوگ محسن نقوی صاحب کا نام لے رہے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا کہ جناب آپ خیبر پختونخوا سے احتجاجی ریلیاں پنجاب نہ لائیں، اس سے جو ہے وہ بین الصوبائی ہم آہنگی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، پنجاب کو آپ جو ہے وہ موبلائز کریں۔ یعنی آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اور پنجاب میں کیا کیا جا رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ علی امین انہوں نے کہا گیا کہ جناب آپ خیبر پختونخوا سے مظاہرین لانے کی بجائے پنجاب میں اپنے کارکنان کو سیاسی طور پر متحرک کریں، اور یہ بھی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ مریم نواز نے یہ مسئلہ اٹھایا کہ کیسے خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ پشاور سے اسلام آباد تک احتجاجی ریلیوں کی قیادت کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ صوبے کے اندر آتے ہیں اور حالات خراب ہوتے ہیں۔ جب یہ تنقید کر رہی تھی مریم نواز صاحبہ، تو خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے درپیش مسائل جو ہیں پنجاب کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو ان کی دبنگ انداز میں بات کی، اور کہا کہ یہاں جو کچھ ہمارے کارکنان کے ساتھ کیا جا رہا ہے، پرامن احتجاج کا ہمیں حق جو ہے وہ نہیں دیا جا رہا، اس کے اوپر وہ آواز اٹھاتے رہیں گے۔ عمران خان سے متعلق بھی انہوں نے بات کی کہ عمران خان 1 سال سے
بغیر کسی جرم کے جیل کے اندر قید ہیں۔ انہوں نے یہ شکایت بھی کی کہ ہمارا لیڈر جیل میں ہے اور صوبہ پنجاب کے اندر خاص طور پر ہمارے کارکنان کو تنگ کیا جا رہا ہے۔ اب ذرائع یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ مریم نواز کا جو لب و لہجہ تھا وہ سخت تھا، لیکن گنڈا پور صاحب نے بڑے پرسکون انداز میں انہیں جواب دیا۔ اس بات کے علاوہ دونوں وزراء اعلیٰ کے درمیان کوئی بات چیت نہیں ہوئی۔ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ گنڈا پور صاحب پرسکون تھے اور انہوں نے سخت لب و لہجہ اختیار نہیں کیا۔ وہ ان کے ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ لوگ جو اس بات کا مشاہدہ کر رہے تھے کہ یہ دونوں اکٹھے بیٹھے ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے کہ پس پردہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ضرور ہو رہا ہے۔ اور جب یہ ان سے پوچھا گیا بعد میں کہ کیا گنڈا پور یا کمیٹی کے کسی اور رکن نے پی ٹی آئی اور حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات کی، تو کہا جا رہا ہے کہ اجلاس میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہوئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ گنڈا پور صاحب کو یہ نصیحت کی گئی کہ بین الصوبائی ہم آہنگی کو آپ جو ہے وہ نقصان نہ پہنچائیں۔ اور اس اجلاس کے اندر آرمی چیف تھے، ڈی جی آئی ایس آئی تھے، ڈی جی ایم آئی تھے، ڈی جی آئی بھی تھے، یعنی تمام تر جو خفیہ ایجنسیز ہیں ان کے سربراہان اس اہم ترین اجلاس کے اندر موجود تھے، جہاں بڑے دبنگ انداز میں علی امین گنڈا پور نے عمران خان کا، پاکستان تحریک انصاف کا، پاکستانی عوام کا جو موقف تھا وہ پیش کیا۔ اچھا، غیر سرکاری ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے، خود ساختہ ترجمان پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے خواجہ آصف ہوں یا احسن اقبال ہوں، ان کی جانب سے اس بات کی تصدیق بھی ہوگی۔ اور خواجہ آصف صاحب فرماتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے ویسے تو 99% جو ہے وہ دہشت گردی پر بات کی، لیکن تبرک کے طور پر انہوں نے عمران خان کی بھی بات کی۔ اب چاہے آپ یہ کان کو جو ہے وہ سامنے سے پکڑیں یا ہاتھ کو گھما کر پکڑیں کہ 1% بات کی یا 2% بات کی، بہرحال یہ کنفرمیشن ہو گئی کہ علی امین گنڈا پور نے اس ملاقات کے اندر عمران خان کی قید اور جلسے کے حوالے سے واضح طور پر بات کی۔ اور وہ لوگ جو الزام لگاتے تھے علی امین گنڈا پور کے اوپر کہ وہ وکٹ کے دونوں جانب کھیل رہے ہیں یا کنفیوژن پھیلانے کی کوشش کرتے تھے، ان کے سامنے یہ بات اب واضح ہو گئی ہے کہ خواجہ آصف بھی اور جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین ہیں وہ بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈا پور نے بات کی ہے اور بڑے ہی دبنگ انداز میں بات کی ہے۔ اور احسن اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور جو ہیں وہ مشکل پوزیشن میں ہیں، 2 کشتیوں کے سوار ہیں، بالکل بھی 2 کشتیوں کے وہ سوار نہیں ہیں، ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، جس کشتی کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے، اور انہی کے ٹکٹ پر منتخب ہو کر وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنے ہیں۔ تو یہ ایک ہی کشتی ہے۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلق کا جو ہے وہ جو تعلق کا معاملہ ہے وہ تو ڈیفینیٹلی وہ، کیونکہ ایک بڑے اور اہم ترین صوبے کے وزیر اعلیٰ ہیں، معاملات کو چلانے کے لیے انہوں نے روابط بھی رکھنے ہیں اور یہ روابط رہنے بھی چاہیے۔ تو پریشانی جس بات کی اس وقت نون لیگ کو ہے وہ صرف اور صرف یہ ہے کہ انہیں جو اس بات کے اشارے مل رہے ہیں کہ کیوں کر یہ جو ڈائلاگ ہیں یہ ہو رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان۔ علی امین جو ہے وہ علی محمد خان نے بھی کہا کہ جس نے بھی ڈائلاگ کرنے ہیں وہ بانی پی ٹی آئی سے کرے، عمران خان سے کرے، وقت کا تقاضا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست سے دور رہے، اور ہمارے مذاکرات کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم انہیں یہ کہیں کہ جناب آپ کے ساتھ ہم ڈائلاگ کر رہے ہیں صرف اس مقصد کے لیے کہ آپ اپنا کام کریں، ہمیں اپنا کام کرنے دیں، اور آپ جو ہے وہ سیاست سے دور رہیں۔ دوسری جانب لاہور پولیس کے حوالے سے خبریں چلوائی جا رہی ہیں کہ مریم نواز نے لاہور پولیس کو کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے احتجاج سے سختی سے جو ہے وہ نمٹا جائے، 10,000 کی نفری سٹینڈ بائی کر دی گئی، اس قسم کے دیگر معاملات بھی کیے جا رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے کہ جناب عوام کو ڈرایا جائے، عوام کو دھمکایا جائے، لیکن عوام نہ ڈرنے کے لیے تیار ہیں، نہ عوام پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ہر صورت انہوں نے اس مرتبہ جو ہے وہ اسلام آباد آنے کا اور دھرنا دینے کا وعدہ کر رکھا ہے، اور پھر کسی صورت اس احتجاج کو جو ہے وہ آگے نہیں کیا جائے گا، معطل نہیں کیا جائے گا، اور کوئی کتنا بھی پرانا پارٹی کا کارکن ہو اگر وہ باہر نہ نکلا تو اس کی پارٹی میں کسی قسم کی کوئی جگہ نہ ہوگی۔ عمران خان کے اس بیان کے بعد، عمران خان کے اس پیغام کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی سینئر قیادت نے تمام نچلی قیادت تک بھی یہ جو عمران خان کا پیغام تھا یہ پہنچا دیا ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ کا دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی نے 24 نومبر کے مارچ احتجاج یا دھرنے کے حوالے سے فی الحال کوئی جو درخواست ہے وہ نہیں دی ہے، لیکن اس سے پہلے ماضی میں دی گئی درخواستوں کے ساتھ کیا کرتی رہی ہے انتظامیہ وہ آپ کے سامنے ہے۔ معاملات ایک بار پھر جائیں گے سپریم کورٹ تو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ آفریدی صاحب کیا آئینی اور قانونی حق پاکستان تحریک انصاف کو استعمال کرنے دینا چاہتے ہیں یا نہیں۔ جنگ جیو گروپ کے اوپر بیٹھ کر عمران خان کے مخالف جو تجزیہ نگار تھے وہ بھی اب یہ بات کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ بحران کا جو حل ہے
وہ آزاد، منصفانہ، شفاف اور تازہ الیکشن ہے، کیونکہ انہیں اس بات کا اندازہ ہو گیا ہے کہ گزشتہ 2.5 برسوں میں تمام تر حربوں کے باوجود کسی بھی طریقے سے عمران خان کو سیاسی لحاظ سے مائنس نہیں کیا جا سکا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد۔